बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। हेलो राफिया, क्या हुआ? मतलब क्या होना था? सास जीत गई, इंसाफ हार गया। यही पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनानी है कि ये जो अल्फाज है, हेलो राफिया क्या हुआ, राफिया और महजबीन दो ख़वातीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब ये जो अल्फाज हैं कानों में ऐसे गूंजते हैं, रिपीट टेलीकास्ट की तरह गूंजी जाते हैं, घूमी जाते हैं, घूमी जाते हैं। पता नहीं उमर अता बंदयाल साहब के कानों में ये अल्फाज क्यों नहीं गूंजते, या शायद होता है ना कि वो आवाज़ें जो आप सुबह दोपहर शाम हर वक्त सुनते रहते हैं वो फिर आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं, इसलिए आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल हुआ ही नहीं, यू नो। वरना अगर कोई बंदा सही अपने होशो हवास में हो, किसी के इश्क में मुब्तला ना हो, किसी से अंडर प्रेशर ना हो, सासू माँ से बिल्कुल भी अंडर प्रेशर ना हो, वो इस तरह की एबनॉर्मल हरकतें तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब जो क्राइम किया है, जो क्राइम आज हुआ है, वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे इस वीडियो के अंदर। वो क्राइम किसी और ने नहीं किया, वो क्राइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने किया। और उन्होंने क्या गुनाह किया है वो मैं आपको बताऊंगी, गुनाह से कम थोड़ी ना है, सब बताती हूँ। इसके अलावा आरिफ अलवी और बंदयाल बेआबरू होंगे। अब आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, आप इसके आगे सवालिया निशान लगाए, लेकिन मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये खबर दे रही हूँ कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिनके एक्चुअली अभी बैंड बजने वाली है, क्योंकि उनके तो 12 बजने ही वाले हैं, उनके 12 बजने वाले हैं, उनके करियर के 12, उनकी सियासत के 12, लेकिन उनका इज्जत का भी दबालियाँ होने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और आखिर में हम बात करेंगे, बिलावल ने, मज़ा आ गया भाई आज उनको सुन के, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जो है वो आई मीडिया के सामने बहुत अरसे के बाद क्योंकि ज़ाहिर था उससे पहले ये पीडीएम की हुकूमत में थे, तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर बात किया करते थे, एज गवर्नमेंट बात किया करते थे। अब तो हुकूमत नहीं है, तो अब आए और जो उन्होंने बातें की, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और ज़्यादा मज़ा पता क्यों आया? वो इसलिए आया कि कैदी नंबर 804 के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम जब उन्होंने दिया ना, तो उनके मुंह से तो बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि जितनी ट्रोलिंग कैदी नंबर 804 ने बिलावल की थी, मतलब ऐसी तैसी कर दी बिलावल ने। क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, अदलिया का जनाजा है, ज़रा धूम से निकलेगा। वो जो धूम आज मची है ना, उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये हेलो राफिया, ये माजमीन एंड राफिया, माजमीन साहिबा अपेरेंटली उमर अता बंदयाल साहब की सास हैं, और जो राफिया बीबी हैं ये हैं जी ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जो कि बहुत ही इमरानदार किस्म की अदलिया का हिस्सा है, यू नो। उनकी जो बेगम है, उनकी एक ऑडियो लीक थी जो कि लीक हो गई, और वो हर जगह पे ज़बान ज़द-ए-आम थी। ये ऑडियो क्या आई कि हर जगह पे धूम मच गई, और धूम वाह 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 वाली नहीं थी, धूम थी कि हैं ये क्या हो गया। मतलब एक्चुअली सब एक दूसरे को कह रहे थे, जिस तरह माजुबीन साहिबा राफिया से पूछ रही थी, राफिया क्या हुआ, हम पूछ रहे थे भाई ये क्या हुआ। मतलब इतना सास का प्रेशर, इतनी फेवरेटिज्म, इतने क्रश, मतलब कि पूरे के पूरे ख़ानदान के क्रश इमरान खान साहब बन गए। तो बस उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस टाइम पर जाहिर सी बात है जो हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने अपनी फ़ाइट रजिस्टर की, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की, और उन्होंने कहा कि भाई ये इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस तरह से जो है उमर अता बंदयाल साहब की जो सास हैं वो बैठ करके ऐसी बातें कर सकती है, मार्शल लॉ से रिलेटेड बातें कर सकती है कि नहीं जी ये तो लगना चाहिए, ये कमबख्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाएंगे, बस इनकी हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, यू नो, ऑल दी स्टफ। खैर जी, होते 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 बात यहाँ तक पहुँची कि एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन का जो हेड है उसको वो लगाए गए जी काजी फाइज ईसा साहब। अब हुकूमत ने जब इनको सरबरा मुकर्रर किया, तो काजी फाइज ईसा साहब से तो सबकी काम पे टांगती हैं। मतलब उमर अता बंदयाल साहब हों या जितने भी इनके हम ख्याल जो जजेस हैं, उन सब की काम पे टांगती हैं काजी फाइज ईसा साहब से। मतलब सबको ये है या काजी आ रहा है, वो काजी आ रहा है, मतलब काजी का टेरर है। और उस टेरर के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस ऑर्डर को ख़त्म किया कि भाई ये कोई एक हुकूमत जो है वो सरबराह नहीं बना सकती, और ये बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि मैं चीफ़ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं चीफ़ जस्टिस हूँ पाकिस्तान का, और मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे से तो पूछा ही नहीं गया, मैं इसके ऊपर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो उसको डिज़ोल्व करके तो ख़ुद इन्होंने एक अब बेंच बनाया। वो बेंच बनाया, चले किसी और का बेंच बनाया होता ना समझ में आता, ऐसा बेंच जिसके अंदर खुद बैठे कि जी मैं खुद बैठूंगा, मैं चौधरी हूँ जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का चौधरी हूँ, मैं कानून का, मैं अदलिया का चौधरी हूँ, मैं जो है ना ऐसा चौधरी ये मामला हल करूँगा। भाई कहीं क्यों भाई, क्यों आप हल करेंगे? सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। वैसे तो मुझे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उमर अता बंदयाल का कोई काम कोई है कोई जो कि ठीक हो,
جو کوئی ایسا کام جو واقعی چیف جسٹس آف پاکستان والا ہو. مطلب یہ جو ایگو پرابلم بنائی ہوئی ہے نا عمر عطا بندیال صاحب نے, یہ ایکچولی ایگو پرابلم سے کہیں زیادہ ریپوٹیشن پرابلم ہے. ساس بچ گئی, ساس جیت گئی, اس چکر میں چاہے آپ کی ساکھ کی واٹ لگ جائے, ساس کو بچانے کے چکر میں ساکھ کو متاثر کیا گیا, اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر, کیونکہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مطلب انسان کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہونا چاہیے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اینی ویز, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عمر عطا بندیال صاحب نے خود کہا کہ جی اب میں سنوں گا اور میں دیکھوں گا کہ جی اس کا کیا کرنا ہے, تو آپ کو میں یہ یاد کرا دوں کہ ایک زمانے میں جب عمران خان صاحب کو بڑی پرابلم ہوا کرتی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, ان کو تو ہمیں مطلب مفتے کی کھنس, وہ اس لیے کیونکہ جنرل فیض نے جو عمران خان صاحب کے کان میں پھونک دیا تھا کہ جی بس یہ جو قاضی فائز صاحب ہے نا یہ نہیں چاہیے, ان کو ذرا ہٹا دو, بس عمران خان صاحب کے کان میں جو پھونک دے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو جب ان کو پرابلمس ہو رہی تھیں تو عمر عطا بندیال صاحب نے ہی قاضی فائز صاحب سے کہا کہ نہیں آپ عمران خان صاحب کا کوئی کیس نہیں سنیں گے. لیکن جب اپنی ساس کی باری آئی تو دماد صاحب جو ہیں وہ تو تمام پیڈ شیڈ پہن کے ہیں, تمام اپنے آپ کو سیکیور کر کے آ گئے, جی ساس کی جنگ میں لڑوں گا, ساس کے کرش کو میں بچاؤں گا, کوئی اور نہیں بچا سکتا, ساس کے کرش کو میں بچاؤں گا, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے, مجھے اپنی شادی کو بچانا ہے, مجھے اپنی بیگم کے سامنے شکل دکھانی ہے, مجھے اپنی ساس کے سامنے نمبر ٹانکنا ہے, پاکستانیوں کے سامنے میں چاہے جتنا چاہے مرضی میری ریپوٹیشن خراب ہو, جتنا چاہے مرضی میں خوار ہوں, سپریم کورٹ کی جتنی چاہے مرضی ریپوٹیشن جو ہے اس کو مسئلہ ہو, اس کی ریپوٹیشن ٹارنش ہو, لیکن نہیں, ساسو ماں کو ناراض نہیں کرنا. بزرگ ہیں, جوانی کا کرش ہے, پتہ نہیں کتنی جوانی کی محبت ہے, تو وہ اس عمر کے اندر آ کے بڑھاپے کے اندر تو اس کی لاج رکھنی پڑے گی نا. تو عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی لاج رکھ لیا. اب کیوں ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ 6 جون کو اس چیز کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. یہ تمام معاملات ہوئے تھے آڈیو لیکس کے حوالے سے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اور یہ جو بینچ ہے جو کہ آڈیو لیک کے حوالے سے تمام کارروائی کر رہا ہے, جس میں کون کون شامل تھا, عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراضات کیے گئے تھے. تو بھائی آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا, یعنی کہ 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, 6 جولائی, 6 اگست اینڈ دس از سپٹمبر, یعنی 6 ستمبر کے بعد, یعنی آج آیا اس کا فیصلہ, وچ مینس کہ 3 مہینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا. فیصلے کے لبے لباب میں آپ کو بتا دیتی ہوں, 32 صفحات پر یہ فیصلہ مبنی ہے, لیکن اس کے لبے لباب یہ ہیں کہ جی جتنے بھی اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں نا اس بینچ پر اور جو ججز پر, یہ عدلیہ پر حملہ ہے, ہائے ماں صدقے جائے, یہ عدلیہ پر حملہ ہے. یہ جو فیصلہ آیا ہے 32 صفحات کا, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیسیکلی عدلیہ پر حملہ نہیں ہے, عدلیہ نے حملہ کیا ہے اس ٹائم کی یعنی پی ڈی ایم کی حکومت پر. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں, کیونکہ اسی فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو درخواست دائر کی گئی جس کو ہم مسترد کرتے ہیں, کس درخواست کو, کہ بھئی یہ بینچ جو ہے یہ کیس نہیں سن سکتا. اور کیوں نہیں سن سکتا, کیونکہ بھئی ایک شخص اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیسے کیس سن سکتا ہے, مطلب آپ کا باعث ہونے کا جو ہے تاثر جاتا ہے. اور انصاف ہوتا یہی ہے کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے, انصاف ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے. لیکن فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ جو درخواست دائر کی تھی یہ اچھی نیت پر مبنی نہیں تھی. ماں صدقے جائے کہ یہ ججز اب نیت بھی بھانپ لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹریننگ, نیت بھانپنے کی ٹریننگ ان کو کہاں سے ملتی ہے, کون سی ڈگری ایسی ہوتی ہے جس کا دماغ کے اندر گھس کر کے انٹینشن بھانپی جاتی ہے. کہا گیا کہ جی نیت اچھی نیت پر نہیں تھا, بلکہ بینچ کے رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کیا گیا. ہراساں یعنی ہراس کرنے کے لیے. ہراسمنٹ پتہ کیا ہوتی ہے, یہ جو ججز جو فیصلے میں لکھ رہے ہیں نا, ہراسمنٹ وہ ہوتی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف کی گئی تھی. ایک بالکل بھونڈا قسم کا ریفرنس دائر کیا گیا پرسنل وینڈیٹا نکالنے کے لیے, اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں. تب تو آپ کے منہ میں دہی جما ہوا تھا, تب تو آپ لوگوں نے نہیں بولا تھا, تب تو آپ کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی, تب تو آپ خوش ہو رہے تھے کہ ہاں اچھا ہے بھائی اس کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی, ہم نہیں بنائیں گے اس کو چیف جسٹس ہیں. لیکن کیا روک پایا آپ قاضی صاحب کو؟ نہیں روک پائے نا. ڈی ڈے آ گیا ہے, انویٹیشنز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوتھ ٹیکنگ کے ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ڈی ڈے. اور اس ڈی ڈے پر کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. ذرا ہولڈ آن کریں ذرا, پہلے میں آپ کو یہ پوری اسٹوری تو بتا دوں. اس کے علاوہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بینچ کے رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کیا گیا. اور میں بتاتی ہوں ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. ہراسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ان 32 صفحات کے فیصلے کے اندر آپ پی ڈی ایم کی حکومت, ان کے وزیروں
ان کے پالیٹیشنز کے بارے میں جو اپنا پرسنل وینڈیٹا نکال رہا ہے نا، اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ ہراسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے، ملک کی 13 جماعتیں آپ کو یہ بول رہی ہیں کہ آپ نہیں سن سکتے یہ کیس، آپ آڈیو لیکس کے معاملے کے اندر اپنی ٹانگ مت اڑائیے، آپ اس سے دور رہیے، لیکن آپ اس کو اپنا ایگو پرابلم بنا کے کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں، میں ان کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہراس کرنا، اس کو کہتے ہیں ابیوز کرنا اپنی پاور کو۔ یہ پورا کا پورا معاملہ ابیوز ہے، قانون کو ابیوز کرنا، پاور کو ابیوز کرنا، پوری کی پوری پی ڈی ایم کی حکومت ان کے وزیروں کو ابیوز کرنا، جسٹ بیکاز کہ جی میں چودھری بنا ہوا ہوں اس وقت عدلیہ کا، آئین قانون وہ ہے جو کہ میں بولوں گا۔ اینی ویز جی، اس کے علاوہ جب یہ پورا فیصلہ آ گیا اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا، مطلب ڈسٹریبیوٹ ان دا سینس کہ سب کو پتہ بھی چل گیا، اب ہر ایک کو پتہ ہے، اب ہر کوئی اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے، جیسے میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا تھا، طاہر صاحب نے تو باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی، وہ تو اس کو این آر او کہہ رہے ہیں کہ بھائی داماد نے ساسو ماں کو این آر او دیا۔ اب مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا فی الحال جانتی ہوں کہ ماجبین صاحبہ اور رافیہ بی بی نے کھائی ہیں مٹھائیاں، لیکن یہ مٹھائیاں زیادہ دیر پچنے نہیں والی ہیں، کیونکہ وہ جو ڈی ڈے ہے نا، ڈی ڈے پہ پتہ کیا ہوگا، 17 ستمبر کو ایک ریویو پٹیشن ہوگی اسی فیصلے کے اوپر، اور اس ریویو پٹیشن کو سننے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہی قاضی صاحب ہوں گے، جس قاضی سے سب تھر تھر کانپتے ہیں۔ تو یہ مٹھائیاں آج کھا لیں، ایک ہفتے کے بعد ان کو یہی مٹھائیاں بھاڑی پڑ جانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی میں اپنا نام تاریخ میں ایسے لکھوا دوں گا کہ جی میرے بارے میں ہر کوئی بات کرے گا، عزت سے بات کرے، یہ ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کی عزت ہو، یہ ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا فوکس یہ نہیں تھا۔ انہوں نے جو ہراسمنٹ کی ہے نا عمر عطا بندیال صاحب نے، اصل میں کیس تو ان کے اوپر ٹھکنا چاہیے، نہ صرف پی ڈی ایم کی حکومت کو، نہ صرف پی ڈی ایم کے وزیروں کو ہراس کیا، بلکہ انہوں نے اپنے فیلو ججز کو بھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک بینچ میں نہیں رکھا۔ کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ یہ ورک پلیس کی ہراسمنٹ ہے، جاب تھریٹ کے حوالے سے کہ جی جس شخص کا کام ہے کہ وہ بینچ میں بیٹھے، کہ اس کا نام ہی نہیں دیتے تھے، ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ۔ منصور علی شاہ کو لگاتے تھے، اور کیا ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، یہ جج تو مطلب بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، آخری ہفتہ ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، بس 16 ستمبر تک جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ الٹا میں تو یہ کہتی ہوں کہ کیسز تو عمر عطا بندیال پر بننے چاہیے، ایک کیس لمبا چوڑا، ایک کیا خیر بہت سے کیسز عمر عطا بندیال پر بننے چاہیے۔ یہ تو خیر اب جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں نا تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، میرا میٹر گھومتا ہے۔ شہباز شریف صاحب پر بھی مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اتنے بزدل نکلے ہیں، سیریسلی، مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ہومیوپیتھک، اتنے ڈرپوک نکلیں گے شہباز شریف صاحب۔ ریفرنس فائل کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا، کر دیتے بھائی فائل، کچھ تو کرتے۔ عارف علوی نے جھوٹا ریفرنس، پی ٹی آئی نے غلط جھوٹا من گھڑت ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ پر فائل کیا نا، آپ کا تو پھر صحیح ریفرنس تھا، نہیں فائل کیا۔ یہ جو صدر صاحب ہیں، جانے سے پہلے ان کو ہٹا کر کے اپنا صدر لگا سکتے تھے، آپ تو تھے بھی سیم پیج پر، لیکن نہیں کیا۔ مفاہمت، مل کے رہیں گے، مل کے رہیں گے، مل کے رہیں گے، مل کے رہ لو، آپ تو بھائی کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑا مایوس کیا، مجھے نہیں پتا آپ کو بات پسند آئے کہ نہ آئے، اینی ویز خیر یہ بات سچ ہے۔ 13 مہینے کی حکومت کے اندر شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ یہ 2 کام بھی نہیں کیے، اپنے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ خیر جی چھوڑیں، عوام کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے چھوڑیں، اب جو ان کے ساتھ ہوگا لگ پتہ جائے گا۔ اینی ویز جی، عارف علوی صاحب اور بندیال صاحب بے آبرو، ان کے جو 12 بج رہے ہیں اور 12 بجنے والے ہیں، وہ کیوں بجنے والے ہیں؟ کیونکہ آج جی پی ٹی آئی کی کوڑ کمیٹی، جو کوڑ والی ہوتی ہے نا کمیٹی، اس کا ایک اجلاس تھا اور قرارداد منظور ہوئی، اور پی ٹی آئی نے جی بڑا مطالبہ کیتا ہے۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، ماں صدقے جائے، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس منہ سے یہ مطالبے کر رہے ہیں، کس منہ سے یہ اپنی یہ جو آفیشیل جو قرارداد ہے اس کو منظور کراتے ہیں اپنی کوڑ کمیٹی کے اندر۔ بندے کتنے ہیں، کون ہیں بندے، ہو آر دیز پیپل یار، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا جی کہہ رہے ہیں جی صدر جو ہے نا وہ تاریخ کا اعلان کرے، کس کی تاریخ کا؟ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ اگر انہوں نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تو اس کو آئین کی بے حرمتی سمجھا جائے گا اور آئین کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے صدر پاکستان۔ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس ٹینجنٹ پہ بات جاری ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شہباز گل جیسا شخص عمر عطا بندیال کے عشق کو کوسچن کر رہا ہے کہ بڑا مایوس کیا، اور آج یہ بات کہ صدر پاکستان عارف علوی کے اوپر اپنے ہی لوگ، اپنی ہی پارٹی کی کوڑ کمیٹی سوال اٹھا رہی ہے کہ صدر صاحب
ہے تاریخ اناؤنس کرو الیکشن کی, تاریخ اناؤنس کرو, لیکن ان کو کیا پتا کہ صدر کے تو 12 بجے میں ہیں, صدر نہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے جانے کے قابل ہے. ٹھیک ہے, سو یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے پکا منصوبہ بنا لیا, کیونکہ تاریخ دے پانی انہوں نے کوئی نہیں ہے. ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے نا, اور بالکل صحیح ہوا ہے, اور جو ان کو صحیح سمجھایا گیا ہے کہ بھائی آپ یہ عمران دار صدر نہ بنے, آپ پاکستان کے صدر بنے, رائٹ. سو جو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے نا, اگر وہ واقعی سمجھ گئے ہیں تو کیسے تاریخ اناؤنس کریں گے. یہ تو پی ٹی آئی کا حال ہے, کہتے ہیں کہ جی آئینی طور پر 90 دن کے اندر جو ہے انتخابات ہونے چاہیے. چلے وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن صدر کو اختیار ہے. صدر کو کیسے اختیار ہے؟ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہے, بار بار ہم بتا کے تھک گئے ہیں, اس کے بعد جب اسمبلی سمری پر وزیر اعظم کی توڑی جاتی ہے اور صدر پاکستان اس کو سائن کر دے, تب تو ستو پوئے تھے صدر پاکستان نے, تب پتہ نہیں کس نشے میں تھے, کس زون میں تھے, تب اسی وقت اناؤنس کرتے. اب جب جو ہے وہ فائر ہو چکا ہے, جب تیر کمان سے نکل چکا ہے, تو اب قراردادیں بھی آ رہی ہیں, کور کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں, پریشر بھی آ رہا ہے. صدر کیا کرے؟ صدر نہیں کر سکتا بھائی, اس ٹائم پر آئینی طور پر صدر نہیں کر سکتا, صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا حال ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ صدر اس ٹائم پر کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. سو ایشو یہ ہے کہ بھائی یہ کاؤنٹ ڈاؤن صرف ان کے جانے کا نہیں, بلکہ صدر پاکستان اور عمر عطا بندیال صاحب کی بے آبرو ہونے کا بھی شروع ہو گیا, اور یہی پی ٹی آئی کی بریگیڈ کرے گی. یہ میں بتا رہی ہوں, انہی کے عمران دار فالوورز, انہی کے یوتھیاز جو ہے نا وہ ان کا یہ حال کرنے والے. آ جائیں جی بلاول بھٹو کا قیدی نمبر 804 کے لیے پیغام. آج بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے سب سے پہلے تو خود آئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ بھئی انتخابات 90 دنوں میں ہونے چاہیے. اچھا, اب انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی جنرلی بلیو کرتی ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے. انہوں نے بالکل یہ بات پہلے بھی اس سے پہلے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 17 ستمبر کو آپ کو پتہ ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بائی دا بک چلتے ہیں. انہوں نے آتے ہی الیکشن کمیشن سے اور ان ساروں سے تاریخ تو مانگنی ہے انتخابات کی کہ آپ دیں, رائٹ. حالانکہ الیکشن کمیشن آلریڈی اسکیجول اناؤنس کر چکا ہے. وہ یہ بالکل کہہ رہا ہے کہ جی وہ حلقہ بندیوں کے اسکیجول کو جلدی کرنے کی کوشش کرے گا, ارلیسٹ پاسبل. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اسی چیز کو آ کر کے پرسو کرنا ہے کہ بھائی انتخابات ہونے چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا رہی ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے. چلے گی ریاست کی جو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کرے گی فیصلہ, اسی تاریخ کے اوپر انتخابات ہوں گے, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. سیاستدانوں نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے پاس. اب خیر بلاول صاحب نے آ کر کے بولا ہے, اچھی بات ہے, انہوں نے کہا 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. ہونے تو 90 دن میں چاہیے, لیکن کیا ہوں گے اس کا جواب ہے نہیں ہوں گے. اور انہوں نے یہ بات اس لیے بھی آ کے کی ہے, ایک چیز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے, بلاول اپنے منہ سے خود ایک چیز کہہ رہے ہیں, اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ آنے والے 10 دنوں کے بعد اس چیز کے بارے میں آفٹر 10 days اسی چیز پر کے بارے میں بات ہونی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہنا ہاں جی آؤ جی دسو کی ڈیٹ ہے, کیا ڈیٹ ہے انتخابات کی, انتخابات کی ڈیٹ اناؤنسمنٹ کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ قاضی صاحب سے سب ڈرتے ہیں, قاضی صاحب کا ایک ٹیرر ہے. اچھا, اور ساتھ ہی ساتھ بلاول سے سوال کیا گیا تو بلاول نے اس سوال کا جواب یہ دیا, ایک سوال کے جواب میں, کہ بھئی وہ جو سیاستدان جو جیل میں ہیں ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی سیاستدان بننے کی ٹریننگ اب شروع ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کی سیاسی ٹریننگ, سیاستدان بننے کی ٹریننگ عمر کے جس حصے میں شروع ہوئی ہے نا, دیر کرتی ہے, بہت دیر ہو گئی ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.